इस पैसे के कुएं को देखिए। इस कुएं में पैसे भरे हुए हैं। लोग इतना पैसा क्यों देते हैं और इतना सारा पैसे का ये दरगाह शरीफ के ज़िम्मेदार क्या करते हैं, तमाम बातें इस वीडियो में हम जानते हैं। और साथ ही साथ हज़रत सैयद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिस्ट्री और उनकी कई सारी करामतें इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम मिल कर के एंड तक देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मुल्क हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका और कर्नाटका के एक शहर मंगलूर और मंगलूर के एक इलाका जिसे उल्लाल शरीफ कहते हैं, उल्लाल शरीफ में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं हज़रत सैयद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। पीछे आप दरगाह शरीफ का ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। जो ये दरगाह को पहले से जानते हैं उन लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा, दरगाह का रंग जो है बदल चुका है। हाँ नाज़रीन, पहले ये पूरा ग्रीन था, अभी जो है इसको वाइट और गोल्डन कर दिया गया है। तो चलिए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और जो भी मुझे दरगाह शरीफ के बारे में हिस्ट्री पता चलती है मैं तमाम बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल वी लव इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के और भी दरगाहों के व्लॉग्स देखने के लिए मिले। चलिए आगे मिलते हैं। नाज़रीन, हज़रत का नाम है हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और लोग हज़रत को क़ुतबुज़्ज़मा हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से भी जानते हैं। हज़रत का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा गया था और हज़रत सादात में से हैं, इसीलिए आपके नाम के साथ सैयद भी लगाया जाता है। और हज़रत की पैदाइश मुल्क अरब के मशहूर व मारूफ़ और मुक़द्दस शहर मदीना शरीफ में हुई थी, इसीलिए आपके नाम के साथ मदनी भी लगाया जाता है। हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज से तकरीबन 500 साल पहले मदीना शरीफ से मुल्क हिंदुस्तान हिजरत करके आए थे ताकि दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत कर सकें। आपकी यहाँ हिंदुस्तान में सबसे पहली करामत ये देखी गई थी कि जब आप अरब से इंडिया आ रहे थे तो आप समंदर के रास्ते से तशरीफ़ लाए, मगर आप किसी कश्ती या नाव में सवार होकर के नहीं आए थे, बल्कि आप समंदर में अपना मुसल्ला बिछाकर उस मुसल्ले पर बैठ कर के आए थे। अल्लाह अकबर। जब आप समंदर में मुसल्ले पर बैठकर उल्लाल शरीफ आ रहे थे तो वहाँ किनारे पे मौजूद कई लोगों ने आपकी एक करामत देखी और उसी वक्त से यहाँ के लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। आप सबसे पहले उल्लाल के मेलंगड़ी नामी एक इलाके में तशरीफ़ लाए थे और उल्लाल के एक छोटी सी मस्जिद में आप रहने लगे थे। ये मस्जिद आज जुमा मस्जिद के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादगी से गुजारते थे। यहाँ के लोग आपकी रूहानियत को देखकर आपके करीब होने लगे। गमगीन लोग आपकी दुआएं लेने के लिए दूर दूर से आया करते थे और आपकी दुआओं से उनको शिफा मिल जाती और उनकी परेशानियाँ दूर हो जाती थीं। हज़रत सैयद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उल्लाल ही में एक गरीब घर की सैयदज़ादी से निकाह फरमाया था। निकाह के बाद आप जिस घर में रहा करते थे उस घर का जो मालिक था आप और आपके घर वालों को तकलीफ़ें दिया करता था। एक मरतबा हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह घर से कहीं बाहर गए हुए थे और आपके घर के आंगन में थोड़े नारियल यानी कोकोनट गिरे हुए थे। जब वहाँ के बच्चों ने उन नारियल को खाना चाहा तो वो मकान का मालिक आया और उन बच्चों को डांट कर वो सारे नारियल ले गया। तो वो सारे बच्चे रोने लगे। जब हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह घर वापस आए तो उनकी बीवी ने सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत ने उन रोते हुए बच्चों को तसल्ली दी, जिससे वो बच्चे खामोश हो गए। इस वाक़ये के थोड़े दिन बाद ही उस माली के मकान के पेट में सख्त दर्द होने लगा। डॉक्टरों और हकीमों ने भी जवाब दे दिया। फिर वो शख्स हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अपनी तकलीफ़ लेकर के हाज़िर हुआ तो हज़रत ने पानी पर दम करके उसको पिला दिया, जिससे उस शख्स के पेट का दर्द ख़त्म हो गया
اور اسے شفا مل گئی۔ پھر اس مکان کے مالک نے خوش ہو کر وہ مکان کی ساری زمین حضرت سید شریف المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تحفے کے طور پر دے دی تھی۔ آپ کی ایک اور کرامت مشہور ہے کہ آپ علیکل گاؤں کے قریب ایک مسجد کے حوض میں وضو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ پانی کو اوپر اچھالنے لگے۔ وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مکہ شریف میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی تھی جسے میں بجھا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، اللہ والوں کی شان دیکھو، انڈیا میں رہ کر بھی آپ کی نگاہ مکہ میں مسجد حرام میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ رہی تھی، تو کیا ہم غلام ان کو کہیں سے بھی مدد کے لیے پکاریں تو کیا وہ نہیں دیکھ سکتے؟ بے شک وہ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر کھڑے کھڑے آپ نے مسجد حرام میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اپنے مقام میں رہ کر ہی ہم لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ طاقت اللہ ہی نے دی ہوئی ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک اور کرامت سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک تاجر یعنی بزنس مین اپنا مال بیچ کر واپس آ رہا تھا تو سمندر میں اس کا کمایا ہوا سارا مال روپیہ پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو وہ تاجر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت سید محمد مدنی ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ پھر وہ تاجر حضرت سید شریف المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سارا واقعہ سناتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم کل میرے پاس آ جانا۔ تو وہ شخص اگلے دن واپس آتا ہے تو حضرت سید محمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے ایک تھیلی یعنی بیگ دیتے ہیں جس میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس تھیلی کو ابھی ابھی سمندر سے نکالا گیا ہے۔ جب وہ شخص اس تھیلی میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا کھویا ہوا سارا مال موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی یہ کرامت کو دیکھ کر وہ شخص اسلام کو قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ہی وہ شخص حضرت کا بڑا ہی عقیدت مند بھی بن جاتا ہے۔ حضرت سید محمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگ کئی سارے تحفے دیا کرتے تھے، مگر آپ وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں گے، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہونا، میرے چلے جانے کے بعد تمہارے تکیے کے نیچے روزانہ 1 روپیہ مل جائے گا، اسی سے تم اپنا گزارا کر لینا اور بچے ہوئے پیسوں سے غریبوں کی مدد بھی کر دینا۔ دوستوں، اس زمانے میں 1 روپیہ بھی کافی بڑا اماؤنٹ تھا۔ آپ کی وصال کے بعد روزانہ تکیے کے نیچے 1 روپیہ غیب سے ملتا رہا، جس سے آپ کی بیوی سید زادی اپنا خرچ چلاتی اور غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سید شریف المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عظیم کرامت ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی یہ کرامت جاری رہی تھی۔ چلیے دوستوں، میں آپ کو حضرت کے وصال کے بعد کی ایک اور کرامت سناتا ہوں۔ آپ کی درگاہ کا عرس 1920 سے دھوم دھام سے منانا شروع ہوا تھا۔ ایک مرتبہ 1945 میں عرس کے موقع پر پانی کی قلت ہو گئی، یعنی پانی کی کمی ہو گئی۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں عرس میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، مگر ان کے وضو کے لیے، پانی پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ لوگ بہت پریشان ہونے لگے کہ اچانک پانی کے بہنے کی آواز آتی ہے۔ لوگوں نے غور کیا تو دیکھا کہ بالکل درگاہ شریف کے آگے ہی ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور اتنا پانی نکلا کہ سارے لوگوں نے وضو کیا، پانی پیا، جن کو غسل کرنا تھا انہوں نے غسل کیا، اور جنہیں کھانا بنانا تھا انہوں نے کھانا پکایا، اسی پانی کو استعمال کیا۔ یہ پانی کا چشمہ آج بھی جاری ہے، اور کتنا بھی قحط کیوں نہ پڑ جائے، ہر جگہ پانی کیوں نہ سوکھ جائے، مگر اس چشمے کا پانی کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ اس پانی کو تبرک کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اڑلال شریف کی اس درگاہ کا عرس دوسرے درگاہوں کی طرح ہر سال نہیں ہوتا، بلکہ 5 سال میں ایک مرتبہ اس درگاہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور 1 مہینے تک آپ کا عرس چلتا رہتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ
آپ کے عرس میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس درگاہ کو لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہر سال ہوتا ہے، تو ان پیسوں کا یہ درگاہ والے کرتے کیا ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درگاہ والے پیسوں کا کرتے کیا ہیں۔ یہاں کے مسجد اور درگاہ سے آئے ہوئے چندے سے یہاں کے ذمہ دار جو ہے غریب بچوں کو فری کتابیں، غریب بچوں کی شادیاں، ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ، جہاں پر بھی سیلاب آتا ہے وہاں پر جا کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو بڑی بیماریاں جنہیں ہوتی ہیں جیسے کینسر، ڈائلسس، جن کو ریگولر جو ہے علاج کروانا پڑتا ہے، تو ان لوگوں کا علاج، اور اولال شریف میں جہاں کہیں بھی علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے فری پانی کے ٹینکرز ڈالتے ہیں، اداروں کی مدد کرتے ہیں، عربی کالج، عربی مدرسے اور چیریٹیبل ہاسپٹل، جمز اور بھی کئی سارے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس درگاہ شریف کے انڈر میں 2 ٹرسٹ بنائے گئے ہیں۔ ایک ہے حضرت سید مدنی عربک ایجوکیشنل ٹرسٹ، جس کے انڈر میں حضرت سید مدنی عربک شریعت کالج، سید مدنی حفظ القرآن کالج، سید مدنی حفظ القرآن گرلز کالج، سید مدنی دعویٰ کالج، سید مدنی مورل ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرسٹ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے سید مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ، جس کے انڈر میں ٹیپو سلطان پی او کالج، ٹیپو سلطان فرسٹ گریڈ کالج، ٹیپو سلطان ہائر پرائمری اسکول، ٹیپو سلطان ہائی اسکول، سید مدنی ہائی اسکول اور حضرت سید مدنی انگلش میڈیم ہائی اسکول، حضرت سید مدنی ویمنس پی او کالج، حضرت سید مدنی گرلز ہائی اسکول، حضرت سید مدنی ITI، حضرت سید مدنی چیریٹیبل ہاسپٹل، اور بھی کئی سارے خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، دونوں میدانوں میں یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ اور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے تو اسکرین پر میں پیجز دے دوں گا، اس کو آپ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ قوم کا پیسہ کہاں کہاں اچھے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگوں کے لیے یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے اور ہر دھرم کے لوگوں کا استقبال ہے، سب کی مدد اس درگاہ شریف کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے، ان درگاہوں کے ذمہ داروں کے لیے، مزاوروں کے لیے، کہ یہ جو چندے کا پیسہ لاکھوں کروڑوں آتا ہے سال بھر، وہ کتنا آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا استعمال میں یہ لوگ لاتے ہیں، خود کا ذاتی خرچ یہ لوگ نکالتے ہیں، اور قوم کے لیے یہ لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے کیا وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جو درگاہ والی یہ کام نہیں کر رہے ہیں ان تمام کے لیے یہ درگاہ ایک مثال ہے، یہاں کے ذمہ دار، یہاں کا ٹرسٹ تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جو درگاہ والی یہ کام نہیں کر رہے ہیں، جن کو لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے، ان کے لیے چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک اچھی کمیٹی بنائی جائے جو کہ ایماندار ہوں، پھر یہ نیک کام کیے جائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کسی درگاہ کے ذمہ داروں کو جانتے ہیں تو ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے، اور جو لوگ نہیں جانتے تو آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ درگاہوں میں جو یہ پیسہ آتا ہے کتنے اچھے کاموں میں یہ قوم کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس درگاہ شریف کی ہسٹری کی بک چاہیے تو آپ کو درگاہ شریف پر ہی مل سکتی ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹی سی بک ہے، اس میں مختصر سے حالات حضرت کے موجود ہیں۔ آپ کو مزار شریف جہاں پر موجود ہے، مزار شریف کے بغل ہی میں اندر ایک کاؤنٹر ہے، وہاں پر جا کر کے کہیں گے کہ ہمیں ہسٹری بک چاہیے تو وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ انگلش میں ہے، کنڑا میں ہے اور ملیالم میں غالباً ہوگی، اردو میں نہیں ہے، اور یہ بک جو ہے بالکل فری ہے، اس کی یہ لوگ ہدیہ نہیں لیتے۔ ہاں، اگر آپ درگاہ میں کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہنڈی میں ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو نیچے جو سبسکرائب بٹن کے بغل میں جوائن بٹن ہے اس پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت سید شریف المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی منتیں اور مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔